अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। मैं तुबा कामरान लेकर आई हूँ आपके लिए नावल दर आईना इश्क। इसको तहरीर किया है आरोश ख़ान ने। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले ऐसे ही मज़े के और इंटरेस्टिंग नॉवेल्स आपको सबसे पहले पढ़ने या सुनने को मिले। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। दर आईना इश्क एपिसोड 5। उसकी आँख खुली तो वो ख़ुद को काफ़ी पुरसुकून महसूस कर रही थी। काफ़ी वक्त बाद वो इतनी लंबी और पुरसुकून नींद सोई थी। मंदी मंदी आँखों से बेड साइड दराज पर पड़ा अपना फ़ोन उठाकर देखा तो 11 बजे का वक्त हो चुका था। वह हड़बड़ा कर उठी। इतनी देर तक तो सिर्फ तभी सोया करती थी जब उसकी तबीयत ख़राब हुआ करती थी। ओ गॉड अलीना, खुद को सरजनिश करते वो गायब दिमाग से बेड से उतरी और जैसे ही उसने ज़मीन पर पाँव रखा तो ठंडा फ्लोर बोर्ड उसे एहसास करवा गया कि वो अपने कमरे में नहीं है। अगले ही पल दिमाग ने हाजिर होने का सबूत पेश करते उसकी मौजूदा लोकेशन और यहाँ आने की वजह की तफसीलात दोहराई थीं। वो तो स्कूल जा चुकी होंगी, रात ही बता रही थी कि उन्हें जल्द जाना है। सोचती हुई वो अपने कमरे की खिड़की तक आई और पर्दे हटा दिए। बाहर आज भी सूरज नहीं निकला था और काली घटाओं ने आसमान पर फैला रखे थे। वह मुड़ने लगी जब सामने ही मेज़ पर पड़े एक कागज़ ने उसकी तवज्जो हासिल की थी जो यकीनन किंज़ा बेगम की जानिब से लिखा गया था। गुड मॉर्निंग बेटा, तुम इतनी पुरसुकून नींद सो रही थी कि मेरा दिल नहीं चाहा तुम्हारी नींद ख़राब करने का, इसलिए तुम्हें उठाए बिना ही स्कूल चली आई। तुम्हारे लिए लंच मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया है। लंच पर मेरा इंतज़ार मत करना, मुझे आते हुए देर हो जाएगी। शाम में जल्द आने की कोशिश करूँगी। अपना ध्यान रखना और बाहर जाओ तो डोर लॉक करती जाना। वह बिना चेंज किए ही हाथ मुँह धोकर ही नीचे चली आई थी। हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद कॉफ़ी का कप हाथ में लिए वो किंज़ा फुप्पो के उस छोटे मगर प्यारे से घर को देखने लगी थी। रात जब वो आई थी तो बस किंज़ा बेगम से बातों में ही लगी रही थी और फिर खाना खाकर जल्द लेट गई। थकावट के बायस उसके सर में दर्द हो रहा था और अब उस घर पर नज़र दौड़ाते हुए उसे वो काफ़ी अच्छा लगा था। ये लाशारी हाउस के जितना बड़ा और शानदार तो नहीं था मगर एक छोटी फैमिली के लिए बहुत मुनासिब था, जिसे किंज़ा बेगम के ज़ौक़ ने मज़ीद खूबसूरत बना दिया था। खिड़की में खड़े होते ही इसकी तवज्जो सामने बने एक और बड़े और शानदार से घर की जानिब मबसूल हुई थी जिसका साइज़ और शान व शौकत उसे इलाके के बाकी सभी घरों से मुमताज़ करती थी। आयशा, ये फ़ाइल जल्दी से अरेंज कर दो, वो लोग पहुंचने वाले हैं और वो दोनों ही इस मामले में नींद पागल हैं। अदीना ने अपने सामने खुले लैपटॉप पर उंगलियां चलाते अपनी सेक्रेटरी से कहा था जिसे उसने अहान और निहाल के मुश्तरका कैबिन के फाइल्स अरेंज करने का काम दिया था। मैम, ये सब तो निहाल सर ने ऐसे रखी थी, कुछ तलाश कर रहे थे शायद। आयशा ने 2 रोज़ कबल निहाल की जल्दबाजी को याद करते हुए कहा था। अच्छा, नॉर्मली तो वैसा नहीं करता, शायद कुछ ढूंढ रहा होगा। दीना ने एक नज़र स्क्रीन पर डालते हुए पुरसोच अंदाज में कहा था। मैम, वो नए एम्प्लॉयज़ की फ़ाइल ढूंढ रहे थे, मुझसे भी पूछा था तो मैंने बताया कि वो फ़ाइल तो आपके पास है। आयशा ने उसे मज़ीद बताया। उदीरा ने लैपटॉप पर नज़र जमाए हुए हंकारा भरा। मैम, एक बात पूछूं? आयशा ने फ़ाइल अरेंज करने के बाद पलटकर उदीरा की जानिब देखते हुए इजाज़त तलब की। हाँ, पूछो। पिछले 2 हफ्तों में तुम्हारा इंटरव्यू ख़त्म नहीं हुआ? उदीरा ने हंसकर उसके सवाल की करने की आदत पर हल्का फुल्का तंज किया था। वो 2 हफ्ते पहले ही उदीरा की सेक्रेटरी की जॉब के लिए आई थी। मैम, आपकी और अहान सर की पसंद की मंगनी है ना? उदीरा की सेक्रेटरी ने कब से अपने दिल में उठने वाला सवाल पूछा था। इस सवाल पर लैपटॉप पर चलती उदीरा की उंगलियां पल भर को थमी। उसने पलटकर एक गहरी नज़र आयशा पर डाली। वो मैम, लंच ब्रेक में सब बात कर रही थी आपके और अहान सर के बारे में कि अहान सर और आप बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं। उदीरा की नज़रों पर जुज़बुज़ होते आयशा ने वजाहत की थी। तो मतलब लंच ब्रेक में सब अपने मालिकों की पर्सनल लाइफ डिस्कस करते हैं? उदीरा ने कुछ देर बाद मुस्कुराकर कहा और वापस स्क्रीन की जानिब मुतवज्जो हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है मैम, वो बस जब से अहान सर के आने का पता चला है तो सब उन्हें देखने के लिए पुरजोश हो रहे हैं। आयशा ने हंसकर जवाब दिया। अब ये जोश तो अहान को देख कर ही उतरेगा।
دینا نے ہنس کا تبصرہ کیا تو عائشہ بھی مسکرا دی تھی۔ اس کے سوال کا جواب اس نے البتہ نہیں دیا تھا۔ کمال خان اپنے دونوں بیٹوں کے ہمراہ آفس پہنچے تو سب نے ہی اپنی اپنی سیٹ سے اٹھ کر انہیں ویلکم کیا تھا۔ کمال خان کچھ دیر خود کچھ مہینوں بعد آفس آئے تھے اور اہن کمال خان کو دیکھنے اور ملنے کا شرف ان لوگوں کو پہلی بار ملا تھا، مگر اسے دیکھ کر جہاں وہ اس کی شخصیت سے متاثر ہوئے تھے وہیں اس کے لیے بھی انداز اور حد درجے سنجیدہ شخصیت نے انہیں کافی مایوس کیا تھا۔ وہ نہال خان کے خوش مزاج طبیعت کے عادی تھے اور اہن کمال خان انہیں پہلی ہی نظر میں اکڑو اور مغرور لگا تھا۔ سارے لوگوں کے سلام اور ویلکم کے جواب میں اس نے فقط سر ہلانے پر اکتفا کیا اور اپنے ہونٹوں سے ایک لفظ بھی ادا نہ کیا تھا۔ یار، یہ کمال سر کے سارے ہی بچے اتنے کمال کے ہیں کہ کیا کہوں۔ ایک امپلائی نے اہان کو دیکھتے ہوئے تبصرہ کیا۔ وہ منگنی شدہ ہے اور اس کی منگیتر بھی اسی آفس میں موجود ہے، اور تم ان کی وہ امپلائی ہو جس کے ہونے نہ ہونے سے وہ اکثر بے نیاز ہے۔ دوسری نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، اور ہینڈسم تو ہیں، مگر کافی اکڑو خود پسند ٹائپ کے معلوم ہوتے ہیں۔ ایک اور لڑکی نے تبصرہ کیا تھا۔ خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے، پہلی لڑکی نے ہنس کر کہا تو باقی سب بھی ہنس دی تھیں۔ حسن تو سارا جیسے کمال خان کے خاندان میں ہی بھیجا ہے اللہ نے، ان کا چھوٹا بیٹا بھی بہت ہینڈسم ہے۔ اپنے کام فراموش کیے وہ سب اپنے مالک کے بیٹوں پر تبصرے کر رہی تھیں۔ بیک ٹو یور ورک پلیز۔ مینیجر کی کڑک آواز پر وہ سب اپنے اپنے ڈیسک کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ وہ سب ایم ڈی کے آفس میں داخل ہوئے جس کے باہر نہال خان کے ساتھ اب اہن کمال خان کا نام بھی لکھا گیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ادیرہ فوراً ان کی جانب بڑھی تو کمال خان کے گلے لگ گئی۔ ویلکم ماموں جان، کیسے ہیں؟ ادیرہ اپنے ماموں کے گلے لگتی پوچھنے لگی۔ بالکل ٹھیک، کیسی ہے ہماری بیٹی؟ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھا۔ پرفیکٹ۔ ادیرہ مسکرا کر ان سے الگ ہوتی اب نہال اور اہن کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ ویلکم بوائز، اس نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، دونوں نے مسکرا کر کہا۔ نہال اپنی کرسی کی جانب بڑھ گیا جبکہ اہن بھی آفس کے سائڈ میں رکھے صوفوں کی جانب چلا آیا جہاں کمال خان پہلے ہی براجمان ہو چکے تھے۔ تم تو بس آتے ہی چپک جاؤ کام سے۔ ادیرہ نے ہنس کر نہال پر تبصرہ کیا اور میز پر پڑے فون کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ ان تینوں کی پسند کے مطابق 2 چائے اور ایک بلیک کافی وچ نو شوگر آرڈر کرتی وہ اہن کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ کیسے ہو؟ مسکرا کر کہتی اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ آئی ایم فائن، اہن نے مسکرا کر جواباً کہا۔ تم بتاؤ کیسی رہی تمہاری فرینڈ کی شادی؟ اہن نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ ادیرہ سے سوال کیا۔ ویسے ہی جیسی ٹپکل پاکستانی شادیاں ہوتی ہیں، فل آف ڈرامہ، ہنس کر کہتی وہ اہن کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ چائے آنے تک وہ لوگ ارد گرد کی باتیں کرتے رہے اور اس کے بعد اہن اور کمال خان کی کچھ میٹنگز تھیں جو ان کے واپس آنے پر ان کے پارٹنرز اور انویسٹرز کے ساتھ طے تھیں۔ گاڑی تیز چلاؤ گے؟ اس نے ایک کھولتی ہوئی نگاہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اذان پر ڈال کر تقریباً چلا کر کہا تھا۔ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی حادثہ ہو جائے اور تمہیں چوٹ لگ جائے۔ اذان نے اس کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے اصلی نرم لہجے میں کہا تھا۔ مجھے لگے نہ لگے پر میری دعا ہے کہ کوئی ایسا حادثہ ہو اذان شادی کہ تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے۔ علیحہ نے چڑھ کر کہا تھا۔ اگر ایسا کچھ ہو گیا تو کیا پھر میں تمہیں اچھا لگنے لگوں گا؟ اذان نے دلچسپی سے علیحہ کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اذان، میرا بالکل موڈ نہیں ہے تمہاری ایسی باتیں سننے کا، پلیز گاڑی کی سپیڈ بڑھاؤ یا پھر مجھے یہاں ہی اتار دو، میں ٹیکسی لے لوں گی۔ علیحہ نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا تھا۔ اسے اذان کا بار بار اپنے احساسات کا کھلے عام اظہار کرنا عجیب لگتا تھا۔ وہ اس کے ان احساسات کی حوصلہ افزائی کبھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ان دونوں میں کچھ بھی ایک سا نہیں تھا۔ سوچ سے لے کر پسند تک میں وہ دونوں یکساں مختلف تھے۔ اچھا کول ڈاؤن، ریلیکس، اتنا غصہ مت ہو، میں سپیڈ بڑھا رہا ہوں، سلجھو انداز میں کہتے ہوئے اذان نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی تھی۔ ویسے میں تو بس اس لیے آہستہ چلا رہا تھا تاکہ کچھ وقت تمہارے ساتھ اسپینڈ کر لوں۔ اذان نے ایک بار پھر اپنے دل کی بات واضح لفظوں میں کہی تھی۔ تاکہ تم میرا غصہ مزید بڑھا سکو۔ جانتے ہو مجھے ایسی فضول باتوں میں دلچسپی نہیں ہے، مگر تمہیں یہی بات بار بار کرنی ہے، علیحہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گا تو ہی تم مجھے سمجھو گی۔ علیحہ کو پالر کے باہر اتارتے اذان نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا جس پر ایک لمحے کو ٹھٹک کر رکی۔ ناٹ اگین اذان پلیز، واپسی پر برائے مہربانی تم مت آنا، ڈرائیور کو بھیج دینا، مجھ سے تمہاری
مزید باتیں برداشت نہیں ہوں گی، علینا سر جھٹک کر کہتی اندر بڑھ گئی۔ واپسی پر بھی میں ہی آؤں گا۔ اندر جاتے ہوئے اس نے اذان کی آواز سنی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ پہلے جو باتیں برداشت کرنا مشکل لگتا تھا، اب انہی باتوں کو سوچنا اور دہرانا اس کا پسندیدہ مشغلہ بن چکا تھا۔ کوئی بھی لمحہ جب اذان اس کے ساتھ تھا وہ اس کے لیے اب بہت اہم ہو گیا تھا، مگر تیز سے۔ مری کی سڑکوں پر اکیلی چلتی وہ ان گزری باتوں کو یاد کر کے مسکرا رہی تھی۔ وہ پچھلے 1.5 گھنٹے سے ان سڑکوں پر اکیلی واک کرتی اب واپس گھر کے قریب پہنچ چکی تھی۔ سب فراموش کیے ارد گرد سے بے نیاز وہ یہ بھی محسوس نہ کر پائی کہ 2 نگاہیں کچھ دیر سے اس کا جائزہ لے رہی ہیں۔ نہال اور ادیرہ اس وقت کسی فائل کو ڈسکس کر رہے تھے جبکہ کمال خان آہن کے ساتھ میٹنگ کے لیے جا چکے تھے۔ ادیرہ، وہ نئے امپلائیز کی لسٹ تو دے دو، کچھ سوچ کر نہال نے ادیرہ سے کہا۔ وہ جلد سے جلد اپنے سوالوں کا جواب چاہتا تھا۔ ہاں، یہ رہی۔ ویسے عائشہ بتا رہی تھی ڈیٹ یور ور لوکنگ فار ڈیٹ لسٹ۔ تمہیں ٹرسٹ نہیں ہے کہ میں اچھے لوگوں کو اپوائنٹ کروں گی؟ ادیرہ نے اپنے پاس موجود لسٹ نہال کو دیتے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا۔ ارے نہیں، اٹس جسٹ بیکاز پتہ تو چلے کہ کون سے لوگ شامل ہو رہے ہیں خان انڈسٹریز میں۔ نہال نے ہنس کر جواب دیا، مگر لسٹ تھامتے ہی اس کی بے چین نظریں اس لسٹ پر دوڑنے لگیں جہاں ان 5 نئے لوگوں کا بایو ڈیٹا درج تھا جن کو مختلف شعبوں کے لیے اپوائنٹ کیا گیا تھا۔ 5 میں سے 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں، مگر کہیں بھی وہ نام نہیں تھا جس کی تلاش نہال کو تھی۔ تو کیا اسے شک گزرا تھا؟ وہ خود سے سوال کرنے لگا۔ کچھ دن پہلے اس نے جو نام سنا تھا وہ اس لسٹ میں نہیں تھا، شاید اسے اپوائنٹ ہی نہ کیا گیا ہو۔ وہ سوچنے لگا، کیا ہوا، کہاں کھو گئے؟ ادیرہ نے اس کے سامنے ہاتھ ہلاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں، وہ مسکرا کر کہتا بات بدلنا چاہتا تھا۔ کچھ پریشان کر رہا ہے تو کہہ سکتے ہو، ادیرہ نے پھر سے سوال کیا۔ نہیں یار، بس ایسے ہی۔ اچھا، میں سوچ رہا تھا کہ رات کا ڈنر باہر کرتے ہیں ہم تینوں۔ ویسے بھی کل تمہیں آہن کے ساتھ مری جانا ہے، اس سے پہلے ایک ڈنر ہی ہو جائے باہر، کیا خیال ہے؟ نہال نے پھر سے ادیرہ کو موضوع سے ہٹانے کی ایک اور کوشش کی جس میں وہ کامیاب ٹھہرا تھا۔ فائن ود می، ادیرہ نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ کنزا پپو، یہ سامنے والے گھر میں کوئی رہتا ہے نہیں ہے کیا؟ جب دیکھو ملازمین ہی کام کرتے نظر آتے ہیں۔ ڈنر کے بعد وہ ایک بار پھر لیونگ روم کی کھڑکی میں کھڑی سامنے بنے گھر کو دیکھ رہی تھی جس کا شاندار سا لان رات کی روشنیوں میں اور شاندار لگ رہا تھا۔ کنزا بیگم کا گھر تھوڑی اونچائی پر بنا ہوا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہاں سے سامنے بنے گھر کا لان بہت صاف دکھائی دیتا تھا۔ رہتے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، ایک کپل اور ان کے 3 بیٹے ہیں، اچھی فیملی ہے، کبھی مل پاؤں گی تمہیں۔ کنزا بیگم نے علینا کو دیکھتے ہوئے سادہ سے لہجے میں جواب دیا۔ اچھا، مجھے لگا کوئی رہتا نہیں، کل پورا دن کوئی نظر نہیں آیا، علینا نے وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ ویک ڈیز میں کم ہی ہوتے ہیں وہ لوگ، اسلام آباد میں ان کا بزنس ہے، البتہ ویکینڈ پر خوب رونق ہوتی ہے۔ کچھ دن پہلے ہی ان کا بڑا بیٹا باہر سے لوٹ کر آیا ہے، کنزا بیگم نے عام سے انداز میں بتایا تو علینا بھی بے توجہی سے سب سن رہی تھی۔ عائزہ بہت اچھی خاتون ہے، مگر 2 سال پہلے ان کی فیملی میں کوئی حادثہ ہوا تھا، تب سے ان کی طبیعت ناساز رہتی ہے، وہ اپنے دھیان میں بتاتی جا رہی تھی جبکہ علینا کا ذہن 2 سال پہلے ہوئے حادثے پر اٹک گیا تھا۔ ایسا ہی حادثہ تو ان کی زندگیاں بھی بدل گیا تھا۔ حادثہ یہی مری میں ہوا تھا؟ علینا نے کھوجتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ زیادہ معلوم تو نہیں ہے، مگر اتنا پتہ ہے کہ حادثے کا تعلق ان کے بڑے بیٹے سے تھا، تب سے وہ بھی زیادہ وقت ملک سے باہر ہی رہتا ہے۔ وہ لوگ اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے اور میں نے بھی کھوجنا مناسب نہیں سمجھا، مگر تم جانتی ہو بیٹا، ہم جس چیز کو چھپانا چاہتے ہیں لوگ اسی بات کا پرچار کرتے ہیں، کنزا بیگم نے کہا اور اٹھ کر اندر کی جانب چلی گئیں۔ علینا کا دماغ ان لوگوں میں اٹک گیا تھا۔ 2 سال پہلے مری میں ہی تو اذان لاشاری کا گاڑی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ کیا ان دونوں حادثوں کا آپس میں کوئی تعلق تھا؟ اذان ایک ماہر اور محتاط ڈرائیور تھا، پھر اس جگہ اس کا ایکسیڈنٹ ہونا عجیب تھا، اور پھر اس نے بھی کبھی اس سب کی وجہ جاننے کی کوشش نہ کی تھی۔ اوہ گاڈ علینا، کیا سوچی جا رہی ہو؟ اٹس ناٹ اے فلم۔ اپنی سوچوں پر الجھتی وہ کھڑکی کے پردے گراتی صوفے کی جانب بڑھ گئی۔ کل سے اس کے کام کا آغاز ہونا تھا اور اسے کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کرنا تھا جس کے مطابق وہ اگلے 5 سال یہ کانٹریکٹ توڑ نہیں سکتی تھی اور اسے اپنی خدمات متعلقہ کمپنی کے لیے دینی تھیں۔ رات کے 2 بجے اسلام آباد کے پوش ایریا میں واقع شاندار سے گھر میں سب محو خواب تھے۔ دوسری منزل پر بنے اس ماسٹر بیڈ روم میں ڈم لائٹس جلائے وہ اس وقت کھڑکی کے پاس رکھے دیوان پر نیم دراز ایک بار پھر ماضی میں کھویا تھا۔ سگریٹس کی مہک پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، کچھ مناظر اس کی نظروں سے چپک گئے تھے،
کچھ تلخ یادیں اسے پرسکون ہونے نہیں دیتی تھیں۔ اس نے اپنی ساری زندگی پرسکون گزاری تھی۔ زندہ دلی اور خوش مزاجی اس کی شخصیت کا خاصہ تھیں، مگر گزرے 2 سال اس نے کس اذیت میں گزارے تھے وہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی اچھائیاں، اپنی خوش مزاجی سے اسے اب نفرت سی ہونے لگی تھی۔ دل میں ایک ایسی آگ تھی جو وہ چاہ کر بھی بجھا نہیں پا رہا تھا۔ میں غلط تھا، I was always wrong۔ یہ سب میری غلطیوں کی سزا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے کسی پر اعتبار کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، مگر اب اور نہیں، مجھے سب سے باہر نکلنا ہے۔ میں نکل سکتا ہوں، میں اپنی کمزوری کسی کے ہاتھ نہیں آنے دے سکتا، کبھی نہیں۔ خود کلامی کے انداز میں کہتا وہ جیسے اپنے آپ کو سمجھا رہا تھا۔ کھٹکے کی آواز سے وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ نہال بہت آرام سے دروازہ کھولتا اس کے کمرے میں آیا تھا اور آتے ہی کمرے کی کھڑکی کھول کر دھوئیں کو باہر جانے کا راستہ دیا۔ نہال کو ہمیشہ سے ہی سگریٹ سے چڑھتی ہے۔ آئی ایم سوری۔ وہ شرمندہ ہوتا نہال کی جانب دیکھنے لگا۔ کب تک چلے گا یہ سب؟ نہال نے اس کے ہاتھ میں پکڑے سگریٹ لیتے ہوئے اسے ایش ٹرے میں مسل کر بجھایا تھا۔ آج صبح ہونے تک، کل سے ایسا کچھ نظر نہیں آئے گا تمہیں۔ میں نے نہ سوچنے کا فیصلہ، اور صبح تک تم اپنے اندر کی الجھن اور آگ کو اس دھوئیں میں اڑانا چاہتے ہو۔ نہال نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور یہ نہ سوچنے کا فیصلہ بھی کافی جلدی نہیں لے لیا تم نے؟ طنزیہ انداز میں اس نے پھر سے سوال کیا۔ ڈونٹ وری نہال، کل کی میٹنگ میں تم ایک نئے اہان کو دیکھو گے۔ اس نے نہال کو تسلی دیتے ہوئے کہا، مجھے میٹنگ سے لینا دینا نہیں ہے، بٹ فرینکلی میں اپنے ارد گرد یہ ماحول نہیں دیکھنا چاہتا۔ نہال نے صاف گوئی سے کہا، کچھ چیزیں انسان چاہ کر بھی نہیں بدل سکتا۔ وہ سلائڈنگ ڈور کھولتا باہر ٹیرس پر نکل گیا۔ اچھا مت بدلو یار، بٹ جب دکھاوا ہی کرنا ہے تو اچھے سے کرو نا۔ شو یور سیلف ہیپی اینڈ کیئر لیس۔ نہال بھی اس کے پیچھے باہر چلا آیا۔ آئی ایم کیئر لیس، مجھے ان سب سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے جھنجھلا کر کہا، بٹ یو آر ناٹ ہیپی۔ میں دیکھ سکتا ہوں، تم جتنا بھی کہو۔ آئی نو تم پلیز نہال، میں نے کہا نا، مجھے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ 2 سال سے تم بار بار یہی بات دہرا رہے ہو۔ وہ کچھ تلخ ہوا۔ لیکن کیوں؟ واٹ از دا ریزن؟ ایسا کیا ہو گیا ہے؟ نہال نے اسے پھر سے کریدا تو وہ بس خاموش نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں اس بارے میں؟ اس نے عجیب سے انداز میں سوال کیا تو نہال نے سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا اور پھر موضوع گفتگو بدل کر اس کا موڈ بدلنے کی کوشش کرنے لگا۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔